जितने कॉलेजेस थे हुकूमती, उन कॉलेजेस में आपके बच्चे बेटे पढ़ते थे। कहीं कहीं इस्लामियात पढ़ाई जाती थी, 100 नंबर की इस्लामियात है, 100 नंबर की अरबी है, उसके साथ साथ कुछ सीरत है, कुछ तारीख है, कुछ इस्लामिक हिस्ट्री है। आज वो सारे कॉलेजों को 53-56 कॉलेजों को प्राइवेटाइज करके, हुकूमत से छीनकर प्राइवेट सेक्टर को देकर प्राइवेट मालिक बनेंगे कॉलेजों के। उन प्राइवेट मालिकों के पीछे यहूदी होंगे, अकलियतें होंगी, मुर्दार होंगे, बेईमान होंगे, इस्लाम के दुश्मन होंगे, खत्म नबुव्वत के दुश्मन होंगे, अल्लाह के बागी मुसलमानों के आदू वो पीछे होंगे, आगे चेहरे दूसरे होंगे। इन कॉलेजों को खरीद कर आज वो तुम्हारे निजाम तालीम को मुकम्मल बदलने की साजिश कर। आपको नहीं पता ना, अभी आप तो यही समझ रहे हैं कि नहीं कुछ स्टूडेंट्स का हंगामा होगा, कुछ प्रोफेसरों का बलवा होगा, 4 दिन में बात ठंडी हो जाएगी। याद रखो इसके पीछे साजिश क्या है। इन सारे कॉलेजों को, तुम्हारे 56 तालीमी इदारों को नेशनलाइज किया हुआ था, डी नेशनलाइज करके वो प्राइवेट सेक्टर को देकर तालीमी इदारों की मलकियत, जाहिरन कोई मियां साहब होंगे, कोई ट्रस्ट होगा, कोई आदी साहब होंगे, कोई बड़ा ताजिर होगा, पीछे उनके यहूदी कंपनियों का माल होगा। तालीमी इदारों में खींच के इस्लाम की बुनियाद को, तसव्वुर को मिटाया जाए। आज समनाबाद के चौधरी साहब, हाजी साहब, मियां साहब, वो अपनी बेटी को उस कॉलेज में नहीं भेजते जहां लड़के पढ़ते हो कि जी नहीं, बीए तक तो मैम नहीं भेजता ना। हमने इतना सोचा था कि जी बीए के बाद लड़कियां भी अच्छी बड़ी समझदार हो जाती हैं, लड़के भी बड़े होशियार हो जाते हैं। अगर कोई जोड़ गांठेगा, कोई इश्क लड़ाएगा तो शायद शादी करेगा। पीछे पीछे कच्ची अकल के होते हैं, बदकारियों से रुसवा होते हैं। सो हम अपने जो थे वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल तक मखलूत को एजुकेशन नहीं रख रहे थे। अब वो कॉलेजों को प्राइवेटाइज करके सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल से भी को एजुकेशन। हमने बर्दाश्त किया ना पंजाब यूनिवर्सिटी को। हम समझे कि जी नहीं, मास्टर लेवल पर तो सारे समझदार हो जाते हैं। अल्लाह की कसम, जब मोहम्मद की बगावत, अल्लाह की नाफरमानी हमारे मास्टर लेवल यूनिवर्सिटियों में हुई, हमने बर्दाश्त किया। आज हमारे मैट्रिक लेवल के स्कूलों में कच्चे ज़हन के, कच्ची उम्र के 16-16 साल के लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़वाना चाहते हैं। वो मखलूत निजाम तालीम तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे सीनों पर, तुम्हारी छातियों पर, तुम्हारी डारियों पर, वो तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे बच्चों को मखलूत तालीम में पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान में मिडल और मैट्रिक लेवल में मखलूत तालीम है, जिना और डांस और बदकारी इंतहा दर्जे की है, बाएं नहीं उसी तरह वो तुम्हारे पाकिस्तान में, जिसको तुम जाली पाकिस्तान कहते हो, तुमने पाक करने की कभी कोशिश नहीं की। आज वो इसको पूरा पलीद करने की मुकम्मल कोशिश में मशगूल। खानदानी मनसूबाबंदी, कल जुमा का दिन अखबारों की सुर्खी क्या थी? छोटा कुनबा इख्तियार करो, खानदानी मनसूबाबंदी पर चलो। मुल्क का सदर अल्लाह से न डरते हुए, यहूदियों की दोस्ती निभाते हुए, उम्मत मुहम्मद को अपने बच्चों के कत्ल पर उभार रहा है। हमसे कहते हैं तुम जुबान बंद रखो, हमें फैमिली प्लानिंग करने दो। फैमिली प्लानिंग क्या है? उम्मत मुहम्मद की औलादों का कत्ल। सारे अखबार आपने छापा, टॉप लीड खानदानी मनसूबाबंदी, छोटा कुनबा इख्तियार करो। ये कोई गुनाह नहीं है, मैं पक्का मुफ्ती हूं। नहीं, इस फतवे के पीछे यहूदी बैठे हैं। वो मुसलमानों की नस्लों को मिटाना चाहते हैं, इनके बच्चों को घटाना चाहते हैं। इसराइल बेईमान को यह फिक्र है कि अरबों के बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। अमेरिका शैतान को यह फिक्र है पाकिस्तान की आबादी ज्यादा बढ़ती है। हिंदुस्तान के हिंदू पंडित को यह फिक्र है, ब्राह्मण को यह फिक्र है, मोहम्मदियों के बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। हाँ, मुहम्मदी मुआशरा
پھر بھی نکاح کرتا ہے، نکاح سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ہندو اور یہودی معاشرہ زنا کرتا ہے، زنا سے بربادی اور اجاڑا۔ دیکھ لو، جو زنا کرتا ہے وہ بچہ نہیں چاہتا، وہ چوری کرتا ہے، وہ جرم کرتا ہے، وہ اپنے جرم کا اثر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کوئی زانی اس زانیہ سے اپنا نطفہ بچے کی شکل میں واپس نہیں لینا چاہتا۔ زانی کیا چاہتا ہے کہ جس عورت سے وہ زنا کرے، کل 9 مہینے کے بعد وہ عورت اس کے زنا کا آئینہ اسے نہ دکھائے۔ زانی یہ چاہتا ہے کہ جس عورت سے وہ زنا کرے، وہ عورت 9 مہینے کے بعد اس زنا کا نتیجہ اس مرد کی گود میں لا کے نہ ڈالے۔ زنا اولاد کا دشمن، زنا، فحاشی، بدکاری، یہ سب انسانیت کی آبادی، انسان کی افزائش، انسان کی نسل کی بڑھوتری کی دشمن۔ یہ بدکاروں، چوروں، گنہگاروں کا ٹولہ شراب پینا چاہتے ہیں، الحمرا تھیٹر میں رقص کرنا چاہتے ہیں، یہ پرل کانٹیننٹل میں بدماشیاں تو کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ اپنے زنا کے نتیجے میں بچے نہیں چاہتے۔ سو فیملی پلاننگ، گولیاں، ٹیکے، چھوٹے بچے، کم خوشحال گھرانہ اور نسبندیاں اور کیا کیا لائیگیشن، وہ سارا گٹر اور گند پاکستان پر تھوپنے کی کوشش۔ گندے نعرے، گندے سلوگن، سبز رنگ کے بورڈ، سبز رنگ کی گولیاں اور ٹیکے، تمہارا بیڑا غرق، لعنت اللہ علی الظالمین۔ او ظالمو، تم تو اتنے بے غیرت ہو، اتنے جاہل ہو، اللہ کی قسم آج تک میرے سامنے کھڑا ہو وہ انسان جو یہ کہے کہ میں نے کسی بندریا کو، کسی کتیا کو اپنے بچے مارتے دیکھا ہے۔ لاؤ کوئی ایک مثال۔ ایک آدمی کہنے لگا، میں نے آج عجیب بات دیکھی۔ میں نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہتا میں نے چوزے نکالے تھے، بلی چوزوں پر حملہ کرتی تھی، مرغی بلی کے پیچھے دوڑتی تھی اپنے بچے بچانے کے۔ کہتا میں حیران رہ گیا کہ مرغی جس کو بلی جب چاہے کھا جائے، مرغی بلی پر جھپٹ رہی ہے کیونکہ بلی مرغی کے چوزوں پر حملہ ہوا۔ آپ اس گلی میں سے گزرے جہاں کسی کتیا نے بچے دیے ہوں، وہ کتیا جو عام طور پہ کاٹتی نہیں تھی، جب وہ اپنے بچے 4-6 پلے دے دیتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے راہگیروں سے دشمنی مول لیتی ہے، ہر ایک پر بھونکتی ہے، اپنے بچوں کو بچانا چاہتی۔ آج کا یہ یہودیوں کا سکھایا ہوا گندا نظام، اللہ کی قسم آج کا انسان اس حیوان سے بدتر ہے جو اپنے ڈرائنگ روم کو سجانے کے لیے اپنے صوفہ، اپنا بنگلہ، اپنی کٹلری، اپنی کراکری، اپنی ذلت، اپنی لپسٹک، سرخی، پاؤڈر کے لیے اپنے بچے قتل کرنا چاہتے۔ مشرک ہے، اللہ کی قسم مشرک ہے۔ اور میرے بھائیوں، مشرک ہے جو فیملی پلاننگ کرتا ہے، مشرک ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اتنی شدید بات، شرک کیسے ہو گیا؟ میں بتلاؤں۔ تمہارے صدر نے کہا چھوٹا کنبہ اپناؤ، بڑے کنبے سے بے روزگاری آتی ہے، بڑے کنبے سے فقراہت آتی ہے، غربت آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے۔ آج جو اپنے بچے قتل کرتا ہے، جو فیملی پلاننگ پر عمل کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہتا کہاں سے کھلاؤ گے، کیسے پالو گے؟ اللہ کہتا نحنو نرزقہم وإیاکم۔ او ظالم، تو اپنے آپ کو پالنے کے قابل تھا؟ ہم تجھ کو بھی پالتے، اس کو بھی پالتے، تو نے ہمیں رب نہیں مانا، پالنہار نہیں مانا؟ جو پلاننگ، فیملی پلاننگ کر کے بچے دو ہی اچھے، اللہ کی قسم مشرک ہے وہ جو خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرتا ہے، وہ مشرک ہے، وہ اللہ کو رب، ربوبیت، رزاقیت نہیں مانتا۔ مشرک ہے خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنا۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ تزوجو، نکاح کرو، نکاح کرو۔ کن سے نکاح کرو؟ سبز گولیوں اور ٹیکوں والیوں سے؟ خاندانی منصوبہ بندی کی پریکٹس کرنے والی عورت سے؟
بچوں سے نفرت کرنے والی مردار عورت سے نکاح، بچے کو لوری دینے سے، اس کو دودھ پلانے سے نفرت کرنے والی منحوس عورت سے نکاح نہیں، ڈائن ہے وہ، ڈائن، اللہ کی قسم۔ میرے نبی نے کہا تزوجوا، نکاح کرو، الودود، محبت کرنے والی، خامد سے پیار کرنے، خامد سے پیار کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ خامد سے جو محبت کرے گی اس کے نسب کو پالے گی، اس کے بچے کو پیٹ میں اٹھائے گی، چھاتی سے لگائے گی، گود کھلائے گی، پگڑیوں کی حفاظت کرے گی، داڑھیوں کی حفاظت کرے گی، عزتوں کی حفاظت کرے گی، آبرو کی حفاظت کرے گی، خون کی پاکیزگی کی حفاظت کرے گی، نسب کے خالص ہونے کی حفاظت کرے گی۔ تزوجوا، نکاح کرو، الودود، محبت کرنے والی ہو، الولود، ولود ولد، بچہ جننے والی عورتوں سے نکاح۔ اللہ، عقل مند اس جانور کو کھونٹے پہ نہیں باندھتے تھے کہ جی یہ بھینس، یہ گائے پھنڈر ہو گئی ہے، بچہ نہیں دیتی، قصائیوں کو دینے جا رہا ہوں، گوشت کے کام کی ہے، یہ تو بیکار۔ یہ بے ایمان مجرم ساری قوم کو پھنڈر بنانا چاہتے ہیں، مردار بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم قاتل بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے معصوم بچوں کو، جن پر دشمن بھی ترس کرے، ان بچوں کو یہ قتل کروانا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تزوجوا، نکاح کرو، الودود، محبت کرنے والی ہو، الولود، بچے پیدا کرنے والی ہو۔ یا رسول اللہ، ہمارے بچوں سے آپ کا کیا لینا دینا؟ فرمایا انی مکاثر بکم الامم، مجھے امتوں کے مقابلے میں محمدیوں کی تعداد کی ضرورت ہے۔ انی مکاثر بکم الامم، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصارہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل، میری امت محمدیون، انی مکاثر بکم، میں چاہتا ہوں تمہارے نکاحوں سے، تمہاری شادیوں سے میری امت کے افراد زیادہ ہوں، میری تلواریں زیادہ ہوں، میرے وار زیادہ ہوں، میرے بازو اور ہاتھ زیادہ ہوں، میرے گبرو دلیر زیادہ ہوں، مجھے گرجے ڈھانے ہیں، مجھے منظر گرانے ہیں، مجھے تہذیبیں مٹانی ہے، صلیبیں توڑنی ہے، ظلم کا دنیا میں قلع قبع کرنا ہے، عدل کو قائم کرنا ہے۔ انی، اپنے جہادیوں کی ضرورت ہے، نکاح زیادہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو پیٹ بھرنے کے ڈر سے مارو نہیں، نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی پالتے ہیں، ہم تم کو بھی پالتے ہیں۔ ان قتلہم، بے شک فیملی پلاننگ، کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے قرآن کے۔ ان قتلہم، بے شک منصوبہ بندی، کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ۔ ساتھ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ فیملی پلاننگ زنا کے خوف کو ختم کر، زنا کو عام کرتی ہے، زنا کی ترویج کرتی ہے، زنا کی کلچر اور سوسائٹی فیملی پلاننگ پیدا کرتی ہے۔ لا تقربوا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، ان دفتروں کو برداشت نہ کرو، ان بورڈوں کو، ان نعروں کو کبھی قبول نہ کرو جو نعرے تمہارے مال سے تمہارے ملکوں پہ لکھے جائیں۔ یہ ہے آج کا ایجنڈا کافروں کا، پاکستان کو مارنا، آبادی گھٹانا، بچے دو ہی اچھے، بچے کم، خوشحال گھران۔ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ قرآن میں کہتا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ہمارے ظالم یہ کہتے ہیں بچے کم، خوشحال گھران۔ اللہ کا نبی صحابیوں کو بشارت دے زیادہ بچوں کی، ہمارے حکمران ہم کو ترغیب دے تھوڑے بچوں کی۔ یاد رکھو، جب سے مسلمان جہاد سے دور ہوا ہے اور جب تک مسلمان جہاد سے دور رہے گا، اللہ کی قسم یہ کافروں کا غلام ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہے۔ اسلام اسی طرح گرا پڑا رہے گا جب تک مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہاد کے ساتھ کھڑا نہیں کرے۔ بہت عزت کی راہ پر چل رہا تھا پاکستان، افغانستان میں اللہ رب العزت نے بہت تم کو قوت و طاقت عطا کی تھی،
روس ٹوٹ گیا تھا، طالبان کی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، کشمیر میں ہندوستان کی فوجوں کے خلاف تمہارے بھائی بیٹے الحمدللہ 10 سال سے لڑ رہے تھے، کشمیر آزادی کی منزلوں کو چھونے والا تھا، مگر یہ سب سے بڑی غداری اسلام کے ساتھ کافروں کی دوستی، مسلمانوں کی دشمنی، اور آج تمام پالیسیاں رول بیک کر رہے ہیں ہمارے حکمران، تمام پالیسیاں رول بیک کر رہے ہیں، جعلی حکمت عملی اپنا کر، جی بڑا دباؤ ہے۔ اچھا بھائی کتنا دباؤ ہے؟ بدر سے بھی زیادہ دباؤ ہے، احد سے بھی زیادہ دباؤ ہے، اور ظالموں کل 313 مسلمان اور ساری دنیا ابو جہل کے ساتھ، اس سے بھی بڑا دباؤ ہے تم پر، کل 18 تلواروں اور 2 گھوڑے اور ہزاروں گھوڑے اور تلواریں اور نیزے ابو جہل کے ساتھ، اس سے بڑا دباؤ ہے۔ کوئی دباؤ نہیں، یہ پالیسی سچی نہیں ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں، دباؤ اصل میں شیطان کا ہے، طاغوت کا دباؤ، اللہ سے بغاوت ہے، اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا، جیسے ہم نے بات شروع کی تھی، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، کافروں کی اطاعت کرنے لگے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی، رسول اللہ کی چھوڑ کر کافروں کی مان بیٹھے، برباد ہو جاؤ گے، تنقلبوا تم پلٹو گے، خاسرین خسران والے، گھاٹے والے، نہ تمہارا ایٹمی پلانٹ بچے گا، نہ تمہارا کشمیر ملے گا، نہ تمہارا مغربی سرحد محفوظ رہے گی، نہ تم مسلمانوں کو کوئی عزت دلا سکو گے، نہ اپنی معیشت بچا سکو گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی مان لی، تنقلبوا خاسرین تم گھاٹے میں پلٹو گے، کچھ پلے نہیں۔ دیکھ لو جس دن افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، تم نے امریکہ سے دوستی نبھائی، افغانستان کی پیٹھ ننگی کر دی، افغانستان سے غداری کر دی، اللہ کی قسم اس دن کے ٹیکس اور قیمتوں میں اضافے جمع کر لو، چھوڑو باقی کرتوتے۔ جس دن سے تم کو امریکہ بے ایمان نے یہ جھوٹا لارا دیا تھا افغانستان کا سودا کر لو، تم کو ڈالر میں تول دیں گے، لاہوریوں اپنے پروفیسروں سے کہو، اکنامکس کے پروفیسروں سے، اس دن سے لے کر آج ڈیٹا نکالیں، اللہ کی قسم ڈیٹا کلیکٹ کریں، تمہارا ریٹ کتنا جو ہے وہ مہنگا ہوا، تمہارے قرضے کتنے بڑے، تمہاری مہنگائی کتنی بڑی، تمہاری معیشت کتنی گری، تمہاری بے روزگاری اس دن سے کتنی ہے نا۔ لاہور میں بزنس کے ادارے، بچہ کہاں پڑھاتے ہو؟ جی میرا بچہ تو MBA کر رہا ہے، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ کیا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن؟ یہودیوں کے قرضے، قرضوں کے حساب، کافروں کی دلالیاں، ان کی بھیک پر جینا، اپنی کرنسیوں کو دن بدن ڈی ویلیو کروانا، ان کے گندے ڈالروں پاؤنڈ کو ایویلیویٹ کروانا، یہ ہے تمہاری اکانومی۔ جاؤ اللہ کی قسم، جس دن تم نے افغانستان سے ہاتھ کھینچا، غداری کی پاکستانیوں، اس دن سے دیکھو آج تک تمہارا ڈیزل کتنا مہنگا ہوا، کتنی بار ہوا، تمہارا پیٹرول کتنا مہنگا ہوا، تمہارا آٹا تیل کتنا مہنگا ہوا، تمہارے قرض کی سود کتنی بڑی، اور اگر کوئی مدد کسی کافر نے تم کو دی ہو تو ثابت کرو۔ فتنقلبوا خاسرین، اللہ کہتا ہے تم بینکرپسی کے ساتھ لوٹو گے، کچھ پلے نہیں ہوگا۔ بل اللہ مولاکم، امریکہ تمہارا دوست نہیں ہے، اللہ تمہارا والی ہے۔ وہو خیر الناصرین، اللہ بہت بہتر مدد کرنے والا ہے، امریکہ بہت بڑا غدر کرنے والا ہے۔ بل اللہ، بلکہ کافر نہیں، یہودی نہیں، IMF نہیں، ورلڈ بینک نہیں، امریکہ بے ایمان نہیں، بل اللہ، بلکہ اللہ مولاکم، تمہارا مولا، تمہارا دوست اللہ ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرتا ہے۔
कर ही रहा है ना अफगानों की मदद, तालिबानों की मदद, मुसलमानों की मदद। ढूंढ लिया अमेरिका ने उसामा को, पकड़ लिया मुल्ला उमर को, खत्म कर दी अफगानिस्तान में मुकावमत। अब तो नहीं गोली चलती वहां काफिरों पर। सिवाय मुसलमानों के कत्ल के अल्लाह की कसम, अफगानिस्तान में 28 काफिर मुल्क कोई बड़ी कामयाबी नहीं ले सके, बल्कि अल्लाह के फजलो करम से हालात दोबारा मुसलमानों के हक में साजगार हो रहे हैं। हामिद करजई ने गुलामी की, अमेरिका के सामने घिसियां की, अमेरिका के सामने जलील हुआ। हामिद करजई के गांव में उसके रिश्तेदारों की 280 लाशें गिराकर, उनकी नंगी औरतों की तस्वीरें बनाकर अमेरिका ने हामिद करजई के मुंह पे थप्पड़ मारा। पढ़ाना आपने नवाए वक्त में, बमों से औरतों के कपड़े जल गए, नंगी औरतों की फिल्में अमरीकी बनाते रहे, गर्म खून वाले अफगानी जलते कुड़ते रहे। हामिद करजई रोता रहा आंसुओं से, अल्लाह की कसम। जाओ पढ़ो अखबार, इंशाअल्लाह इससे कहीं ज्यादा रोएंगे, इससे कहीं ज्यादा। और तुम्हारे बेचारे वजीर खजाना को नंगा किया, कंगाल रखा उन्होंने। शौकत अजीज के पल्ले तो एक दमड़ी भी नहीं दी। वो कमांडर अब्दुल हक जिसको $5 करोड़ दिए थे, पहले दिनों में उसको तालिबान ने कत्ल कर दिया। आज अफगानिस्तान का नायब सदर हाजी कदीर, अल्लाह के फजलो करम से उन्हीं जालिमों को कत्ल किया। सगे भाई थे ये दोनों, 2 कत्ल हो गए। एक कमांडर अब्दुल हक कत्ल हुआ, $5 करोड़ वसूल की थी कीमत। एक हाजी अब्दुल कदीर कत्ल हुआ, जो हामिद करजई का नायब सदर है। उसको लाया ना जाहिर शाह बुड्ढे को, पुराने गिद्धों को, उन पुराने मुसलमानों के दुश्मनों को लेके आया अमेरिका। अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर करूंगा, मजबूत हुकूमत बनाऊंगा। उसने कहा अच्छा, हामिद करजई को तो फिर मैं घास नहीं डालूंगा। अपने 6000 फौजी लेके खोस्त और गर्देज के कब्जे का उसने ऐलान किया। ये दोनों तो अमेरिकी टीम के मोहरे थे ना, करजई, हामिद और जाहिर शाह। फतन कलेबू खासिरीन। अल्लाह के कुरान को पढ़ा करो मेरे भाइयों। अल्लाह कहता है तुम समझते हो अमेरिका की यारी करके, अमेरिका की बात मान के तुमको कुछ मिल जाएगा? यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम, तुमको एड़ियों पर घुमा देंगे ये ईसाई यहूदी। यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम, अगर तुमने उनकी मान ली, कोई पैकेज ले लिया, कोई उनकी स्ट्रेटेजी कबूल कर ली, क्या होगा? तुम बच जाओगे। यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम, तुमको तुम्हारी एड़ियों पर घुमा देंगे, मदीने से वाशिंगटन का मुंह कर देंगे। हो गया कि नहीं? बेनजीर भी वाशिंगटन को, शरीफ नवाज भी वाशिंगटन को, तुम्हारा ये सदर भी वाशिंगटन को, तुम्हारे सारे मुसलमानों के सब ये झूठे लारे देने वाले हुक्मरान अब मदीना को नहीं देखते, मक्का को नहीं देखते, किधर को देखते हैं? यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम। अल्लाह कहता तुमको एड़ी के बल घुमा देंगे, मदीने को पीठ हो जाएगी, गंदे वाशिंगटन को तुम्हारा मुंह हो जाएगा। फतन कलेबू खासिरीन, फिर तुम खुसरान देखना। बैंकरप्सी, मईशत गिर गई, रुपया गिर गया, कीमत गिर गई, तेल चढ़ गया, फलानी चीज चढ़ गई, फलानी चीज चढ़ गई, तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं बचा। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ये बेईमान जो हमको दहशतगर्द कहते हैं, यहूदी और ईसाई, मैं इनको डाकू और लुटेरे कहता हूं। ये तुम्हारा माल सारा लूट के ले जा रहे हैं, फुट्टी तुम्हारी ले जाते हैं, चावल तुम्हारा ले जाते हैं, गंदम तुम्हारी ले जाते हैं, लोहा तांबा तेल तुम्हारा ले जा रहे हैं, और मुकाबिल तुमको कागज का जाली पुर्जा देते हैं। बैंक दौलत पाकिस्तान का फ्रॉड, बैंक दौलत पाकिस्तान स्टेट बैंक का फ्रॉड, तुम्हारा ये रुपया, ये काले पीले नीले हरे नोट, 1500 के नोट, जाली करेंसियां, इन करेंसियों की कीमत तुम्हारे मुल्क के खजाने में सोने की शक्ल में नहीं, किसी यहूदी पलीत के दस्तखत गारंटी की शक्ल में पड़ी है। तुम्हारे पल्ले उन करेंसियों का सोना नहीं है जो तुम अपने समराबाद में दुकानों पर चला रहे। सांप
کہتا ہوں اللہ کی قسم، یہ لٹیرے مسلمانوں کے ملکوں سے ان کی دولتیں سمیٹ کر ان کو پیپر کرنسی دے رہے ہیں، پیپر کرنسی بوگس، بوگس پیپر کرنسی جعلی۔ بڑے بڑے طالب علم اکنامکس کے جاؤ، ہیلے کالج، کامرس کالج میں، MBA میں، بزنس انفارمیشن میں جا کے پروفیسروں سے پوچھو، پروفیسر صاحب ہم نے 27 ارب 25 ارب کے نوٹ چھاپے ہیں، کیا ہمارے نوٹ اصلی ہیں؟ لاؤ جماعت الدعوہ کا یہ ادنا خادم اللہ کی قسم تمہارے سامنے دعویٰ کرتا ہے تمہاری کرنسی جعلی ہے۔ جعلی کرنسی وہ ہوتی ہے جس کے اگینسٹ تمہارے ملک کے خزانے میں سونا نہ پڑا۔ تمہارے خزانے میں کیا پڑا ہے؟ تمہارے 100 کے نوٹ پہ لکھا ہے نا، بینک دولت پاکستان یہ ضمانت دیتا ہے کہ عند طلب ادا کیا جائے گا۔ کرو پکڑو کسی ناظم کو، DCO کو، کسی MNA کو کہ چل ہمارے ساتھ قومی خزانے کا معائنہ کرتے ہیں، قومی بجٹ میں ہم نے 25 ارب کے 20 ارب کے نوٹ چھاپے، ہم وزیر خزانہ سے کہتے ہیں ذرا خزانہ کھول کے 20 ارب کی مالیت کا سونا دکھا دے۔ اور جعلیوں، فراڈیوں، مسلمانوں کا مال کاغذی کرنسی کے ساتھ لوٹ رہے ہو، مجاہدوں کو دہشت گرد کہتے ہو۔ اللہ کی قسم تم حکمران، تم کافروں کے یار، تم لٹیرے بھی ہو، تم دہشت گرد بھی ہو، تم فراڈیوں بھی ہو، تم مسلمانوں کی پھٹی کو، مونجی کو، چاول کو، محنت کو، چینی کو، آٹے کو پیپر کرنسی کے عوض بیچ رہے۔ مہنگائی تمہاری کیوں بڑھتی ہے؟ تمہاری کرنسی خالی پیپر، ان کے ڈالر کے اگینسٹ سونا پڑا ہے۔ تم سارا دن پورا پاکستان محنت کرتا ہے، آج پاکستان کے ایسٹس کتنے ہیں کہ جی فیصلہ تو ڈالر کرے گا نا، سو ڈالر بتلاتا ہے آج تمہارے ایسٹس کتنے ہیں۔ کیوں بھائی؟ محنت تمہارے ہاتھوں کی، پسینہ تمہارے بدن کا، مزدور تمہارے ملک کا، اور چمنیاں تمہاری فیکٹریوں کی۔ ڈالر کیوں ایویلویٹ کرے گا کہ ڈالر کے پاس سونا ہے، تمہارا پیپر بوگس ہے۔ ہم سے کہتے ہیں دعویٰ والو تم یہ باتیں کھول کے بیان نہ کرو، یہ بڑی دہشت گردی۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اسلام کی طرف پلٹو۔ تمہاری معیشت اسلام کے اندر ہے، تمہاری اکانومی کو اسلام اپ ٹو ڈیٹ کرے گا، تمہاری کرنسی کو اسلام اپ گریڈ کرے گا۔ تم اسلام کو اپ گریڈ کرو۔ اسلام گرا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ۔ اسلام نیچے پڑا ہوا، دبا ہوا ہے، اس کو اونچا کرو۔ مندروں پر، گرجوں پر، کلسوں پر، ان کافروں کے سارے مندروں پر اسلام کو صلیبوں سے اونچا کرو۔ اس کے لیے تم کو دعوت دینی پڑے گی، تم کو خون دینا پڑے گا، تم کو قربانی دینا پڑے گی، تم کو اپنے بیٹے کٹانے پڑیں گے، تم کو اپنے بازو کٹانے پڑیں گے، تم کو کافروں سے 2 ہاتھ کرنا پڑیں گے، تم کو دہشت گردی کے الزام سہنا پڑیں گے، یہ سب تم کو کرنا پڑے گا، مگر اللہ قربانیاں لے کر فائدے دیتا۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے اپنے نبی سے بدر میں کچھ شہید لیے، جواب میں ابو جہل کی لاش دے دی۔ لے میرے نبی، تجھے بہت تکلیف دیتا تھا نا یہ ابو جہل، بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا، صہیب کو گالیاں دیتا تھا، یاسر سمیہ کو اس نے قتل کیا، تجھے بڑی اذیتیں دی، تو نے قربانیاں دے دی بدر میں جہاد کی، لے پکڑ ابو جہل کی بھی لاش لے جا، عتبہ کی بھی لے جا، امیہ کی بھی لے جا، بڑے بڑے سرداروں کی 70 لاشیں، 70 قیدی، مال غنیمت اللہ نے دیا نا، پر جہاد کی قربانی کے بعد اللہ اب بھی دینا چاہتا ہے، پر اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندوں سے قربانیاں لیتا ہے، ان کا ذہن دیکھتا ہے، ان کا عمل دیکھتا ہے، ان کا کردار جانچتا ہے، ان کے بچوں کا ایمان و اسلام جانچتا ہے، ان کے بوڑھوں کا اپنے ساتھ پیار جانچتا ہے۔ جب یہ پورے اتر آئے تو پھر اللہ کہتا ہے ان تنصر اللہ، جب تم میری مدد کرو گے، ینصرکم، تو میں تمہاری مدد کروں گا، ویثبت اقدامکم، تم کو سولیڈیرٹی، انٹیگریٹی، زمین میں استحکام، حکومتوں کو دوام، تمہارے اندر قوت، سب میں تم کو عطا کروں۔ ہاں میرے بھائیوں، اسلام کی طرف پلٹ آؤ، دن اور حالات انتہائی سنگین ہیں۔ پاکستان ساری دنیا کفر کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، اس لیے کہ اس میں یہ مسجدیں، یہ دعوتیں، یہ جلسے، یہ تبلیغ، یہ ایمان و اسلام، یہ جوش نہیں رہے۔
یہ جوش، جہاد، قتال، یہ قوت پاکستان کے اندر ہے. لہذا سارے امریکی، یہودی، عیسائی، برطانوی، فرانسیسی، ہندوستانی سب کہتے ہیں پاکستان کو دباؤ، پاکستان کو. یاد رکھو پاکستان ان کے دبانے سے نہیں دبے گا. پاکستان تب دب جائے گا جب تم نے دعوت و جہاد کو دبا دیا. اور پاکستان انشاءاللہ اونچا اٹھے گا اگر تم نے پاکستان میں دعوت و جہاد کو اونچا کیا. اپنے بیٹوں کا ذہن تیار کرو. اللہ نے تم کو گبرو دیے ہوں تو ان کو ایف ایس سی، بی ایس سی، انجینئرنگ، میکینیکل، الیکٹریکل، کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری کی غلامیوں سے نکال کر ان کو اتارو میدان جہاد میں. اللہ سے کہو یا اللہ سنگین گھڑی آ گئی، ایجوکیشن بعد میں، انجینئرنگ بعد میں، ڈپلومے، ڈگریاں سب بعد میں. آج مقابلہ کفر سے ہے. تو نے بوٹیاں دی تھی، لوتھڑے گوشت کے دیے تھے، ہم نے 17 سال کے گبرو پال پال کے تجھ کو دیے ہیں، جا ان کی مدد کر. کہو اللہ کی قسم اللہ کے ساتھ یہ دو بات کرو. مگر یہ بات تب ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کو اپنی کوٹھیوں سے اپنے بیٹے نکال کے دکھائیں، اپنی کوٹھیوں، بنگلوں، ڈیوڑیوں سے، اپنے گیٹوں سے اپنے بیٹوں کے ماتھے چوم پر کر رخصت کرے. بیٹا جا، اللہ کے نام تجھ کو وقف کیا، اسلام کے لیے تلوار چلا، کافر سے ٹکرا، یہودی سے لڑ، ظلم کو ختم کر، گرجے مندر ڈھا، صلیبیں تہذیبیں توڑ، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. میری مسجد کی دبی آذان کو میدانوں میں بلند کر. وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور دنیا میں بشوں اور بلوں بے ایمانوں کی بات کو نیچا کر. اپنے بیٹے اس کے لیے قربان. یہ اونچائی محمد کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذلت و گہرائی پستی یہ کافر کا مقدر ہے. یہ سربلندی محمد کا حق ہے، اسلام کا حق ہے. اسلام کو اس کا حق دینے کے لیے، کفر کو اس کی تقدیر منوانے کے لیے آج ہمارے بیٹوں کی ضرورت ہے. اللہ کو، اللہ کی دین. ووٹ بینک کی نہیں، ریفرینڈم مینڈیٹ کی نہیں، الیکشنوں پر اتحادوں کی نہیں. ہاں جہادوں پر آج اللہ کی قسم، جہادوں پر اللہ رب العزت سے وعدہ کرنے کی ضرورت. یہ کر لو گے تو انشاءاللہ پاکستان بچے گا، بر صغیر میں بڑھے گا، ہندو یہاں کٹے گا، مسلمان اونچا اٹھے گا. یہ بر صغیر اسلام کا مضبوط قلعہ پناہ گاہ بنے گا. اس بحر ہند میں کافروں کی قوتوں کو اللہ یہاں سے ڈرائے گا، یہاں سے کٹوائے گا. اللہ یہ سب کرے گا، کرنے پر تیار ہے، بشرطے کہ اللہ کے بندے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ ہمارے بیٹے، ہمارے بازو، ہماری جیب کا مال، ہمارے بدن کا خون اسلام کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر. اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو شہادت پر. وما علینا الا البلاغ المبین.